ये कान खोल के सुन लो कि एक को तुम्हारे को नहीं मैं छोड़ूंगा। कोई एनआरओ नहीं होगा, जितना मर्जी शोर मचाना मचाओ। किसने एनआरओ मांगा, किस वक्त मांगा, किस तारीख को मांगा, किस दिन मांगा? 10 रुपए की रोटी, 15 रुपए का नान, ये है नया पाकिस्तान, वारे इमरान खान। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। आज एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट में फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी FIA ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पाकिस्तानी तारीख के एक नहायत अहम असगर खान अमल दरामद केस को बंद करने की सिफारिश कर दी, जिसके बाद बज़ाहिर लगता है कि हमारी तारीख का एक और बहुत अहम चैप्टर, उसके तमाम असरात, उसकी तमाम अंदरूनी मालूमात अवाम के सामने आए बग़ैर बंद हो जाएगा और बहुत कलीदी मामलात पोशीदा रह जाएंगे। ज़िम्मेदारों का तयन नहीं हो सकेगा कि दरअसल पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट सियासतदानों से खेलती है या सियासतदान इस्टेब्लिशमेंट से खेलते हैं। इन दोनों के ताने बानों का ये एक बहुत अहम चैप्टर था जो कि आज हमेशा के लिए बंद होता नज़र आ रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस साकिब निसार ने आज इस केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि FIA ने तो कह दिया कि केस नहीं बनता, इसे बंद कर दिया जाए। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि सिर्फ खबरों पर तो सज़ा नहीं सुनाई जा सकती। जनाब जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए कि एयर मार्शल रिटायर्ड अजहर खान की दरख्वास्त पर कार्रवाई शुरू हुई थी, वो अब दुनिया में नहीं रहे, उनके वरसा को नोटिस जारी करके पूछ लेते हैं। FIA ने 2 रोज़ कबल सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट में केस को बंद करने की सिफारिश की थी और कहा था कि केस में फौजदारी कार्रवाई के लिए दरकार शवाहिद मौजूद नहीं है। जिन सियासतदानों पर इल्ज़ाम था उन्होंने रकम वसूली की तरदीद की। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया कि केस के अहम गवाहों के बयानात में तज़ाद है, जबकि मुतल्लिका बैंक्स के अकाउंट का 25 साल पुराना रिकॉर्ड भी नहीं मिल सका जिसकी बुनियाद पर कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सके। वफाकी वज़ीर इत्तलात जनाब फवाद चौधरी ने आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असगर खान केस पर FIA की रिपोर्ट के हवाले से कहा कि ये मुनासिब नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस मामले पर FIA से ब्रीफिंग लेंगे। आपको याद होना चाहिए कि जनाब इमरान खान का एक हमेशा से मुतालबा रहा है कि असगर खान केस की मुकम्मल तौर पर भरपूर तहक़ीक़ात होनी चाहिए, इसके ज़िम्मेदारों को सज़ा होनी चाहिए, उनका तयन होना चाहिए। मगर आज वो FIA जो उनको जवाबदेह है, ख़ुद इमरान खान वज़ीर दाखिला की हैसियत से FIA के इंचार्ज मिनिस्टर भी हैं, आज उसी FIA ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस इंतहाई अहम केस को बंद करने की सिफारिश दी, जिस पर बताया ये गया आज फवाद चौधरी की जानिब से कि इमरान खान जो हैं वो तशवीश का शिकार हुए हैं। आज असगर खान केस के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश हुई उसके ऊपर भी वज़ीर-ए-आज़म साहब से तफसीली जो है वो तबादला ख्याल हुआ, बातचीत हुई। FIA ने जो रिपोर्ट दी है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने हुक्म दिया है कि कल उनको इसके ऊपर मुकम्मल एक ब्रीफिंग दी जाए। प्राइम मिनिस्टर साहब का मौक़िफ़ और PTI का मौक़िफ़, हमारा शुरू से जो मौक़िफ़ है वही मौक़िफ़ अब भी है और हम समझते हैं कि अगर इसकी एविडेंस नहीं है तो भी वो समझ रहे हैं कि अगर FIA ने आज ये कहा है कि उसकी प्रोसिक्यूटेबल एविडेंस नहीं, ये जवाब मुनासिब नहीं है। आपको जो इन्वेस्टिगेशन इसके ऊपर मुकम्मल जो है वो होनी चाहिए। कल या परसों में, इस हफ्ते में जो DG FIA हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब को मुकम्मल इसके ऊपर ब्रीफ करेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला इस पर भी हम जो कार्रवाई, जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो लेके आएंगे। अजहर खान केस का बैकग्राउंड आपको एक बार फिर हम बता दें कि 1990 के इलेक्शन में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को हराने और नवाज शरीफ की हुकूमत बनवाने के लिए उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मिर्ज़ा इस्लाम बेग ने इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद यानी IJI के नाम से इंतखाबी इत्तेहाद की सरपरस्ती की थी, जबकि उस वक्त के ISI के सरबराह जनरल असद दुरानी ने सियासतदानों में रकूम तकसीम की थी। अजहर खान ने सियासतदानों में पैसे बांटने के खिलाफ 1996 में पटिशन दायर की थी, जिस पर अक्टूबर 2012 में साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने फैसला सुनाया, जिसमें मिर्ज़ा असलम बेग और असद दुरानी को कसूरवार ठहराया गया था, लेकिन इस फैसले पर अमल दरामद आज तक न हो सका था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हमेशा से अपनी सियासत में इस केस का हवाला देते रहे हैं और हमेशा से वो इस केस को बहुत उजागर करते रहे हैं। सन 2012 में जब अजहर खान केस का तफसीली फ़ैसला आया था, उस वक्त उनका बड़ा पुरजोर मुतालबा सामने आया था कि इस फैसले पर अमल दरामद किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने
तारीखी असगर खान का फैसला किया। हम गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि FIA इन्वेस्टिगेशन करे और ये चीज़ें सामने लेके आए कि कौन कौन मुलव्विस थे, किन किन सियासतदान ने पैसा लिया, पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसे से किसने पॉलिटिक्स की, हमारा पैसा किसने खर्च किया पॉलिटिक्स पे, कौन सी पार्टीज़ को ISI ने मदद की, ये सारी चीज़ें सामने आनी चाहिए। और हम ये डिमांड करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल होना चाहिए। इमरान खान ये बात 2012 में कह के भूले नहीं, वो तबातुर से इस बात का जिक्र करते रहे और आखिरी बार उन्होंने इसी इलेक्शन से पहले यानी कि इसी 2018 में 9 मई को इस केस के हवाले से अपने भरपूर ख्यालात का इजहार किया। ये बड़ी हुस्न इत्तफाक है कि ये बात करने के कुछ ही अरसे के बाद वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन गए और ये मामला उनके हाथ में आ गया। सिर्फ असगर खान केस खोल दें जो खुल गया, आपको पता चल जाएगा कि खलाई मखलूक ने कैसे पैसे दिए मेरान बैंक से लेके, आपको सारा पता चल जाएगा। मियाँ साहब को, गरीब मियाँ साहब को उन दिनों में 35 लाख रुपया मिला, फिर शहबाज शरीफ को कितना पैसा मिला, आपको सारे उनके लोगों का पता चल जाएगा। जावेद हाशमी साहब को डायरेक्टली कितना पैसा मिला, आपको पता चल जाएगा कि ये जो खलाई मखलूक की बात कर रहे हैं वो किधर एक्टिव थी, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि लाडला कौन था। आज इमरान खान साहब को जवाबदेह है FIA, जिसने आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बताया कि उसके पास ऐसे शवाहिद नहीं है जिसकी बुनियाद पर मुकदमा चलाया जा सके, इसलिए असगर खान केस को अब बंद कर दिया जाए। इस पर बात करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं एक बार फिर पाकिस्तान के नामवर कानूनदान हैं मार्शल असगर खान, मरहूम को इस केस में रिप्रेजेंट कर रहे थे जनाब बैरिस्टर सलमान अकरम राजा। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। मार्शल साहब, अगर हयात होते यकीनन बड़े डिसअपॉइंट होते, लेकिन FIA का भी पॉइंट ऑफ व्यू है अपनी जगह कि 25 साल पुराने मामलात हैं, ये चीज़ें अब 25 साल बाद ढूंढना, इसके एविडेंस ढूंढना, ये सब कुछ ढूंढना इंतहाई मुश्किल अमल है। तो FIA का की बात में वज़न तो है। देखिए कामरान साहब, मैं एक याद दहानी कराता चलूँ, यकीनन ये आपके सामने है बात कि इस केस के दो पहलू हैं। एक पहलू है फ़ौजी अफसरान का अपने अहद को तोड़ना, उनका अहद है हर फ़ौजी अफसर का कि वो सियासत में मुलव्वस नहीं होंगे। उनके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में बहुत दो टोक फ़ैसला दिया कि इन्होंने अपने अहद की रूगर्दानी की, जो इनके फ़राइज़ मनसबी थे उनसे हटकर इन्होंने एक गैर कानूनी अमल किया अपनी ज़ाती हैसियत में। जनरल असलम बेग हों, जनरल असद दुरानी हों, और उनके साथ मुतअद्दिद अफसरान थे कर्नल लेवल के जिन्होंने पैसे बांटे, और ये बात एतराफ़ शुदा सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गई थी। दूसरा पहलू था वो सियासतदान जिन्होंने पैसे लिए। ज़ाहिर है कि पैसे लेना एक रियासती इदारे के अफराद से और एक बैंक का पैसा लेकर सियासत करना किसी तरह भी एक साहिब अमल नहीं था, और उसकी भी तादीबी कार्रवाई ज़रूरी थी। अब ये दोनों जो मामलात थे 2018 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उठाए इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से, और जहाँ तक जर्नैलों का ताल्लुक़ है, फ़ौजी अफसरान का ताल्लुक़ है, वो मामला आर्मी के सुपुर्द किया गया कि वो अपने कानून के तहत उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इनके ख़िलाफ़ फिलफौर मुकदमे बनाए जाएँ और मुकदमात को चलाया जाए। 2012 ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जहाँ तक सियासतदानों का ताल्लुक़ है, चूँकि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं थे, उनके हवाले से तफ्तीश की जाए, मामलात को की छानबीन की जाए, और अगर शवाहिद मिलते हैं तो मुकदमात कायम किए जाएँ। लिहाजा आज अगर FIA ये कहती है, और यह मामला सियासतदानों की हद तक FIA को दिया गया था, जर्नैलों की हद तक आर्मी को दिया गया था, आज अगर FIA ये कहती है कि उसको शवाहिद नहीं मिल रहे जिनकी बुनियाद पर मुकदमात कायम किए जाएँ, तो ज़ाहिर है ये अफसोसनाक बात है। और बहुत से सवालात उठते हैं कि 1996 में दायर पिटिशन जो है उसका फ़ैसला 2012 में क्यों हुआ, और फिर 2012 के बाद आज अब 2018 और 2019 में हम खड़े हैं, तो इस तमाम अरसे में क्या होता रहा कि आज ये कहा जा रहा है कि शवाहिद ख़त्म हो गए हैं या मिल नहीं पा रहे। लेकिन अगर ये मामला सियासतदानों की हद तक पसे पुश्त डाल भी दिया जाता है, तो जो मामला फ़ौजी अफसरान का है वो फिर भी जिंदा रहता है। लेकिन इसमें भी तो इंसाफ का तराजू जो है वो एक तरफ झुक जाएगा ना, क्योंकि बहरहाल इस मामले के दो फरीक हैं, ये ताली तो दोनों हाथों से बजी है, एक ने दिए हैं एक ने लिए हैं, इसका भी तयन करना मुश्किल है कि किसने किसको इस्तेमाल किया है।
تو وہ بھی پھر انصاف تو پورا نہ ہوتا کہ سیاستدانوں کو تو چھٹی مل جاتی اور جو فوجی افسران جن کے نام آئے تھے ان کو کوئی بڑی سزائیں ہو جاتی. یہ بہرحال اس میں وہ بیلنس تو نہیں اسٹرائک ہوتا. دیکھیں یہ بدقسمتی کی بات ہے اور اسی لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ معاملہ 1996 میں ہی طے ہو جانا چاہیے تھا جب مقدمہ دائر کیا گیا. لیکن بہرحال اب کیا ہم ہر ایک کو چھوڑ دیں؟ وہ لوگ جو اعتراف کر چکے ہیں اپنے جرم کا، کیا ان کے حوالے سے بھی صرف نظر کیا جائے؟ اور آج تک کیا جا رہا ہے، 2012 سے لے کر اب 2019 تک، ان 7 سالوں میں بھی یا 6.5 سالوں میں کوئی خاص کارروائی ہوتی ہمیں نظر نہیں آئی. اور اگر ہوئی ہے تو اس کو عوام کے سامنے آنا چاہیے. جو لوگ اعتراف جرم کر چکے ہیں ان کو کس طرح ہم نظر انداز کریں؟ اور یہ بالکل بدقسمتی کی بات ہے کہ دوسرا پہلو جو ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ سب کو سوٹ کرتا ہے کہ اس معاملے کو مزید نہ کوریدا جائے، کیونکہ یہ چولی دامن کا ساتھ جو ہے یہ تو ہمیشہ سے ہے، وہ جب بھی تھا وہ آج بھی ہے. ایک دوسرے کی ضرورت، ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت کل بھی تھی، آج بھی ہے اور نہ جانے ہمیشہ ہی رہے گی. اس لیے میرے خیال میں اس سب کو سوٹ کرتا ہے کہ اس کو زیادہ کوریدا نہ جائے. راجہ صاحب یہ بھی تو حقیقت ہے نا، یہ کوئی صرف بیانوے کی بات تو نہیں ہے نا، یہ تو سیاستدانوں کو ہر وقت ضرورت رہتی ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی اپنی ضروریات ہوتی ہیں، مجبوریاں ہوتی ہیں. نہیں، اسی کو تو ختم کرنا مقصود تھا. اسی مقصد کے لیے تو ایئر مارشل صاحب 16 سال عدالت کے سامنے کھڑے رہے کہ جو ہمارے ادارے ہیں، بہت اہم ادارے ہیں، بہت ہر دل عزیز ادارے ہیں، وہ اپنا کام کریں اور وہ نہ کوشش کریں پولیٹیکل انجینئرنگ کی، وہ یہ نہ کوشش کریں کہ سیاست کو کیسے مرتب کرنا ہے، کس کو آگے لانا ہے، کس کو پیچھے کرنا ہے، کون لاڈلا ہے کون نہیں لاڈلا. یہ بات جب تک ختم نہیں ہوگی ہمارے ملک میں جمہوریت کی جو بنیاد ہے، جو جڑیں ہیں، وہ مضبوط نہیں ہوں گی. لہٰذا اس چیز کو مان لینا ممکن نہیں ہے. یہ ہمارے آئین سے روگردانی ہے، یہ جمہوری عمل سے روگردانی ہے اور اس کی تعدیب ہونا کبھی نہ کبھی بہت ضروری ہے. آج اگر اس پہ مٹی ڈال بھی دی جاتی ہے تو یہ معاملہ زندہ ہے. وزیر اعظم صاحب نے منتخب ہونے کے بعد خلائی مخلوق اور سیاستدانوں کے تعلق کی بات کی. اس تعلق کا ختم ہونا ہی ہمارے جمہوری عمل کی بقا کے لیے اور استحکام کے لیے ضروری ہے. بہت بہت شکریہ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے اسی حوالے سے، اسی تعلق سے آج بڑا اہم مقدمہ ہے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین جناب شہباز شریف اپوائنٹ ہوئے، اس کے خلاف درخواست دائر کی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ نے، جس نے آج اس کی بھرپور سماعت بھی کی ہے. بہت ہی امپورٹنٹ ریمارکس بھی سامنے آئے ہیں. فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جناب اطہر من اللہ نے اس کی بڑی پرزور سماعت کی ہے. اس کی بابت آپ کو بتاتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس محسن اختر کیانی نے آج اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی تعیناتی اور زیر حراست افراد کو پارلیمنٹ کے اجلاس میں شرکت کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا. بہت اہم کیس ہے اور بہت اہم سماعت ہوئی ہے اور اس دوران معزز عدالت کے بہت ہی انٹرسٹنگ اور ضروری ریمارک سامنے آئے ہیں. سماعت کے آغاز پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے درخواست گزار سے پوچھا کہ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی تعیناتی ہمارے دائرے اختیار میں کیسے آتی ہے؟ جو معاملہ پارلیمنٹ کو دیکھنا چاہیے اس کے متعلق ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. پارلیمنٹ سپریم ہے، اس کے اختیارات میں کس طرح مداخلت کر سکتے ہیں؟ اس پر درخواست گزار نے کہا کہ یہ وقت ہے کہ عدالت اس معاملے پر فیصلہ دے کے عزت کمائے. جس پر جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ عزت سب سے زیادہ پارلیمنٹ کی ہونی چاہیے. پارلیمنٹ تو 22 کروڑ عوام کی نمائندہ ہے. جسٹس محسن اختر کیانی جو کہ اس بینچ میں شامل ہیں، انہوں نے ریمارکس دیے کہ پارلیمنٹ قانون سازی کرتی ہے، اس لیے سب سے محترم ادارہ ہے. سعد رفیق اور شہباز شریف کے معاملے میں کوئی مسئلہ ہے تو پارلیمنٹ نے دیکھنا ہے. اگر قانون سازی کے لیے پارلیمنٹ کسی کے پروڈکشن آرڈر جاری کرتی ہے تو کر سکتی ہے. جس ممبر اسمبلی کو اعتراض ہے وہ اسپیکر کے سامنے یہ معاملہ اٹھائے. درخواست گزار کے وکیل نے بتایا کہ شہباز شریف اور سعد رفیق پر سنگین الزامات پر زیر حراست ہیں. ملزمان کے پارلیمنٹ اجلاس کے لیے پروڈکشن آرڈر اصل میں خلاف آئین ہے، یہ کہہ رہا تھا درخواست گزار پر.
اس پر جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ جب تک جرم ثابت نہ ہو ملزم بے گناہ ہوتا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے یہ بھی پوچھا کہ جس پر الزام لگے اسے پارلیمنٹ کی کارروائی میں حصہ لینے سے روک دیا جائے تو اکثریت پارلیمنٹ کے باہر بیٹھی ہوگی۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ کسی ادارے نے ملزمان کے اجلاس میں شرکت سے تفتیش میں رکاوٹ کا اگر انہیں اعتراض ہے تو وہ اس سلسلے میں اپنے متعلقہ فورم پہ رجوع کرے، جبکہ اراکین پارلیمنٹ کے اجلاس میں شرکت پر کسی اور رکن بھی اگر اعتراض کیا ہے تو وہ سامنے لائے جائے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارک دیے کہ کسی رکن کو اجلاس کے لیے جیل سے بلانا پارلیمنٹ کا اندرونی معاملہ ہے، یہ معاملہ پارلیمنٹ کو حل کرنے دے۔ آج کا یہ بہت اہم سماعت تھی، اس کے بعد معزز عدالت نے اپنا فیصلہ بھی محفوظ کر لیا۔ آج اس سماعت کو کور کر رہے تھے ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ عامر سعید عباسی، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ عامر سعید عباسی صاحب۔ توقع تو یہ تھی کہ یہ فیصلہ آج آ جائے گا اور کافی رات گئے تک اس کا انتظار ہوتا رہا، لیکن یہ فیصلہ اب نہیں آئے، تو کل شاید یہ آ سکتا ہے فیصلہ، یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ جی کامران صاحب، کیونکہ اس میں کانسٹیٹیوشنل میٹرز کو جو ہے وہ بتایا گیا کہ ان کے اوپر کوسچن ہیں، لہٰذا ان کو حل کرنے کے لیے اپلیکیشن فائل کی گئی تھی جو یہ باقاعدہ ریٹ پٹیشن تھی، لیکن اس میں ہوا یہ کہ کیونکہ جو درخواست گزار ہیں انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ آئینی معاملہ ہے، لیکن جب فاضل جج جسٹس اطہر من اللہ نے یہ فیصلہ محفوظ کیا تو انہوں نے جو ریمارکس دیے اس سے یہ لگتا ہے کہ شاید وہ ایک ڈیٹیل ججمنٹ اس کے اوپر ایشو کریں گے، کیونکہ جو درخواست گزار ہیں وہ اس سے پہلے بھی اسی طرح کی ہر آئینی اور قانونی معاملے کے اوپر اس طرح کی درخواستیں دائر کرتے رہتے ہیں، لیکن اب شاید جسٹس اطہر من اللہ کوئی ایسی ججمنٹ ضرور پاس کریں گے جس سے ایسی جو فریولس پٹیشنز ہوتی ہیں ان کے حوالے سے کوئی ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی۔ اور آج جسٹس اطہر من اللہ نے آخر میں یہ ریمارکس دیے۔ جی بتائیے۔ Let's have جی جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارک دیے let's have a confidence on the parliament and wait for the order۔ لگتا یہ ہے کہ وہ تفصیلی اس پورے جو آئینی معاملہ ہے جس میں بار بار یہ درخواست گزار جو ہیں وہ پارلیمنٹ کی جو کارروائی ہے اس کو چیلنج کرنے کی بات کرتے ہیں اور اس میں مداخلت کی بات کرتے ہیں عدالت کی، اس کے اوپر فاضل جج نے بار بار یہ کہا کہ ہم جو آئین پاکستان کا آرٹیکل 69 ہے اس کو کیسے چیلنج کر سکتے ہیں، اس میں کیسے مداخلت کر سکتے ہیں، اس پر دلائل دیں، لیکن درخواست گزار اس پر دلائل نہیں دے سکے۔ وہ بار بار جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک نیا معاملہ ہے کیونکہ ان MNAs کے خلاف کیسز ہیں اور وہ پروڈکشن آرڈر کے ذریعے ان کو طلب کیا جاتا ہے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ ایک نیا معاملہ ہے، لیکن جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس محسن اختر کیانی بار بار ان کو یہ کہہ رہے تھے کہ آئین کا آرٹیکل جو ایگزمپٹ کرتا ہے پارلیمنٹ کو تمام تر اس کی جو پروسیڈنگز ہیں اس میں عدالتی مداخلت کو، لہٰذا انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، ہم آئین کے آرٹیکل 69 کے کو چیلنج نہیں کر سکتے، اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو کہ بادی النظر میں لگتا ہے کہ درخواست گزار کے دلائل میں وزن نہیں تھا اور وہ کوئی سالڈ کوئی پوزیشن بادی النظر میں لگتا ہے کہ وہ پیش نہیں کر سکے، مگر اس اہم موقع پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی معزز اسلام آباد ہائی کورٹ نے یقینی بنایا کہ جو پارلیمنٹ کی جو پوزیشن ہے، جو اس کی سپریمیسی ہے، جو اس کی آئین میں پوزیشن ہے، اس کو ریٹریٹ کیا جائے۔ اس درخواست کے ذریعے یہ موقع ملا ہے، یہ چیز سامنے آئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بتائے کہ پارلیمنٹ کتنی خود مختار ہے، کتنی اس کی سپریمیسی ہے، کتنے وہ اپنے فیصلے کرنے کی پابند ہے، جو ریمارک سے ہم نے چیزیں دیکھی ہیں۔ بالکل کامران صاحب، بہت ہی اہم ریمارکس تھے دونوں ججز صاحبان کے، اور دونوں ججز صاحبان نے بار بار یہ کہا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، پارلیمنٹ سب سے زیادہ عزت والا ادارہ ہے، آئین جتنے بھی آئینی ادارے ہیں ان میں پارلیمنٹ کو سب سے اونچا مقام حاصل ہے، اور فاضل بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ جو پارلیمنٹ ہے اس میں جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کی رسپیکٹ ہونی چاہیے۔ اگر آپ کسی بھی MNA پر یا کسی بھی رکن پارلیمنٹ پر محض الزام کی حد تک جو ہے وہ اس طرح کی آپ بات شروع کر دیں گے یا اس کے جو اختیارات ہیں ان کو چیلنج کریں گے تو پھر تو یہ لمبی بات چلی جائے گی۔ انہوں نے بار بار یہ کہا کہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کی رسپیکٹ ہونی چاہیے۔ اگر 22 کروڑ عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ ہے، آپ کے MNA بھی ہوں گے، آپ جس حلقے سے ہیں آپ نے ووٹ دیا ہوگا، آپ یہ اپنا معاملہ ان تک لے کے جائیں، وہ پارلیمنٹ میں لے کے آئیں، پارلیمنٹ اس کو ڈسکس کرے۔ انہوں نے بار بار یہ کہا کہ پارلیمنٹ ایک سپریم ادارہ ہے، عدالت آئین کے آرٹیکل 69 کے تحت مداخلت نہیں کر سکتی جو پارلیمنٹ کے اندرونی معاملات ہیں ان میں، لہٰذا فاضل جج بار بار ان کو یہ کہہ رہے تھے درخواست گزار کو کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم کس قانون کے تحت
جو پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا اسپیکر کا اختیار ہے اس کو چیلنج کر دیں. اس پر جب درخواست گزار نے کہا کہ اسپیکر خود ملزم ہے یا اسپیکر پر خود الزام ہے تو اس پر جو جسٹس محسن اختر کیانی ہیں وہ شدید برہم بھی ہو گئے. انہوں نے کہا کہ آپ کیسے الزامات لگا رہے ہیں معزز پارلیمنٹیرینز پر. جو بھی معاملہ ہے کسی بھی شخص کو اس وقت تک مجرم ڈکلیئر نہیں کیا جا سکتا جب تک اس کے خلاف ٹھوس ثبوت نہ آ جائیں. ملزم کی محض الزام لگنے پر کسی کو. اور اس کا بیک گراؤنڈ بڑا امپورٹنٹ ہے, خاص طور پہ کابینہ کے رکن شیخ رشید احمد اس معاملے پہ بہت زیادہ برہم نظر آئے. ان کے لیے یقیناً آج کی یہ ڈیولپمنٹ کوئی تسلی بخش نہیں ہوگی. میں چیلنج کرتا ہوں کہ اسپیکر کا غلط فیصلہ ہے. میں عمران خان کی دوستی اور حیا میں بولتا نہیں ہوں. اسپیکر نے غلط فیصلہ دیا ہے اور یہ ریمانڈ میں پروڈکشن آرڈر نہیں جاری ہو سکتے. میں سیریس ہوں سپریم کورٹ میں جانے کے لیے. صرف مجھے حیا آتی ہے عمران خان صاحب سے, ان کے احترام میں, ورنہ میں اندر سے جلا بیٹھا ہوں. یہ نہیں ہو سکتا, میرا کلیجہ پھٹا ہوا ہے. ادھر سے ان کو ابھی سزا نہیں ہوتی اور اگلے دن ان کا پروڈکشن آرڈر جاری ہو جاتا. مذاق ہے. کوئی ریمانڈ میں پروڈکشن آرڈر نہیں جاری ہو سکتا. میں چیلنج کرتا ہوں اسپیکر کے ڈیسیژن کو. کمرشل بریک, اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ بنگلہ دیش نے ثابت کیا ہے وہاں کی وزیر اعظم حسینہ واجد نے کہ الیکشن میں دھاندلی کہتے کس کو ہیں. ایسی دھاندلی کی کہ تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے. تیسری بار وزیر اعظم میں منتخب ہو گئی, مگر کیسے ہی آپ کو دکھاتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. بنگلہ دیش میں جس قسم کا ماحول ہے, جس قسم کی وہاں سیاسی گھٹن ہے, کسی کو اس بارے میں ذرا بھی شک نہیں تھا کہ بنگلہ دیش میں جو کل الیکشن ہوئے ہیں وہ وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد بآسانی جیت جائیں گی, تیسری بار انتخابات میں کامیابی حاصل کر لیں گی. بالکل ایسا ہی ہوا, لیکن جس انداز کی دھاندلی ہوئی ہے, جس طرح کی ریکارڈ توڑ دھاندلی دیکھنے میں آئی ہے کہ خدا کی پناہ. نتائج کے مطابق 350 نشستوں کے ایوان میں حزب اختلاف صرف 10 سے بھی کم نشستوں پر کامیاب ہوئی ہے, جبکہ باقی تمام سیٹس پر حکمراں عوامی لیگ اور اس کے اتحادیوں نے بھاری اکثریت سے الیکشن جیت لیا ہے اور الیکشن جیتنے کا دنیا میں شاید ایک ریکارڈ بنا دیا ہے. اتوار کے روز ووٹنگ شروع ہونے سے پہلے ہی ووٹوں سے بھرے ہوئے بیلٹ باکس پولنگ اسٹیشنوں پر دیکھے گئے تھے. بنگلہ دیش کے الیکشن کمیشن نے تصدیق کی ہے کہ ملک بھر سے بے ضابطگیاں اور دھاندلی کے الزامات مسلسل سامنے آ رہے ہیں. وہ اس کی تحقیقات کرے گا. پولنگ کے دوران وائلنس بھی ہوا ہے, کچھ 17 لوگ مارے گئے, جبکہ ان واقعات میں کئی پولیس اہلکار بھی بری طرح سے زخمی ہوئے ہیں. اپوزیشن نے انتخابات کو ایک مضحکہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ نئے انتخابات ہونے چاہیے. اس الیکشن سے بنگلہ دیش میں جمہوریت مضبوط ہوئی ہے یا کمزور, اس پر نظر ڈالتے ہیں ہمارے نمائندے خصوصی شاہزیب چیلانی اس رپورٹ میں. وزیر اعظم شیخ حسینہ کی انتخابی ہیٹرک. اس الیکشن میں انہوں نے اپوزیشن کا تقریباً صفایا ہی کر ڈالا. بنگلہ دیش عوامی لیگ اور ان کے اتحادیوں کا اصرار ہے کہ انہوں نے دنیا کو دکھا دیا کہ یہ انتخابات آزادانہ اور منصفانہ ماحول میں ہوئے. لیکن حزب اختلاف کی تمام جماعتوں نے اس ووٹ کو ڈھونگ قرار دیا ہے. الیکشن کے روز فوج سمیت لاکھوں سیکیورٹی اہلکار تعینات تھے. موبائل انٹرنیٹ پر پابندی رہی تاکہ حکومت کے بقول افواہوں اور پروپیگنڈے سے کوئی بدامنی نہ ہو. لیکن پھر بھی تشدد کے کئی واقعات ہوئے جن میں 17 لوگ مارے گئے, کئی پولیس والے زخمی ہوئے. ہلاک ہونے والوں میں حکومت اور حزب اختلاف دونوں کے لوگ شامل تھے. ملک کے دوسرے سب سے بڑے شہر چٹاگانگ میں ووٹنگ سے کچھ دیر پہلے بی بی سی کے ایک نامہ نگار نے بیلٹ باکسز کو ووٹوں سے بھرا ہوا پایا. اس پولنگ سٹیشن پر صرف سرکاری پارٹی کے ہی نمائندے موجود تھے. یہی حال کئی دوسرے پولنگ سٹیشنوں کا بھی نظر آیا. اس پولنگ ایجنٹ نے بتایا کہ حزب اختلاف کے لوگوں کو ووٹ نہیں ڈالنے دیا گیا. حکومت کے حامیوں نے انہیں مارا, پیٹا اور پولنگ سٹیشن سے باہر نکال دیا. حزب اختلاف کی سب سے بڑی رہنما بیگم خالدہ ضیاء پہلے ہی انتخابی میدان سے باہر کر دی گئی ہیں. وہ اس سال فروری سے کرپشن کے الزامات کے تحت جیل میں ہیں اور الیکشن لڑنے سے بھی نااہل. ان کے حمایتی کہتے ہیں کہ عدالتیں سیاسی انتقام کے لیے استعمال کی جا رہی ہیں. جبکہ حزب اختلاف کی ایک اور اہم پارٹی جماعت اسلامی کو بھی الیکشن سے باہر رکھا گیا ہے. ان حالات میں حزب اختلاف کی سربراہی 82 سالہ کمال حسین کر رہے ہیں. ان کا شمار بنگلہ دیش کا آئین تشکیل دینے والوں میں ہوتا ہے. Appallingly bad election
can be corrected by holding a proper election under a neutral. وہ کہتے ہیں کہ ہم اس الیکشن کے نتائج رد کرتے ہیں اور ایک غیر جانبدارانہ انتظامیہ کے تحت نئے انتخابات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ادھر انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے اپنی ایک حالیہ رپورٹ میں الیکشن میں دھونس، دھمکیوں اور بے ضابطگیوں پر تشویش ظاہر کی ہے۔ تنظیم کی اہلکار میناکشی گنگولی نے کہا کہ اس الیکشن کی کریڈیبلٹی پر سوالیہ نشان ہے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ شیخ حسینہ کے 10 سالہ دور اقتدار میں بنگلہ دیش نے معاشی ترقی میں خود کو منوایا ہے۔ یہاں کی گارمنٹ ایکسپورٹس کا مقابلہ چین اور بھارت سے ہوتا ہے۔ سماجی ترقی، خواتین کی تعلیم کا فروغ اور آبادی میں قابو پر بھی بنگلہ دیش پاکستان سے آگے ہے۔ لیکن ساتھ ہی شیخ حسینہ کے انداز حکمرانی پر ملک کے اندر اور باہر بڑی تشویش پائی جاتی ہے۔ ان کے اس دور میں انسانی حقوق کی پامالیوں میں اضافہ ہوا ہے، سیاسی مخالفین کا صفایا جاری ہے، جبکہ صحافیوں پر تشدد اور گرفتاریاں بڑھی ہیں۔ ناقدین کے مطابق اس قسم کے الیکشن سے شیخ حسینہ ملک کو سویلین ڈکٹیٹرشپ اور ون پارٹی رول کی طرف دھکیل رہی ہیں، اور بظاہر اس پروجیکٹ میں ان کے آگے کوئی رکاوٹ نظر نہیں آتی۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ اہم حکومتی لوگوں کی باتوں کا اعتبار کیا جاتا، ان کے بیانات کو صحیح مانا جاتا، تو آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں منی لانڈرنگ اور جعلی اکاؤنٹ کیس کے حوالے سے جو JIT سامنے آئی تھی، آج اس کیس کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ آف پاکستان احکامات جاری کرتی، ریفرنسز بنانے کے نیب کو احکامات جاتے یا FIA کو احکامات جاتے، اور آج بڑا ایکشن دیکھنے میں آتا۔ یہ کہا گیا تھا اہم حکومتی شخصیات کی جانب سے میڈیا پر پریس کانفرنسز میں، لیکن آج حکومت کے لیے اس حوالے سے یقیناً ایک سرپرائز تھا، کیونکہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے معزز عدالت نے JIT سے منسلک کئی اہم معاملات پر اپنی شدید برہمی کا اظہار کیا۔ آج معزز چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس ثاقب نثار نے خاص طور پہ JIT میں 172 افراد کے نام ECL میں ڈالنے کا وفاقی کابینہ کے فیصلے پر اپنی برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اس پر نظر ثانی کا حکم دیا اور ہدایت کی کہ ECL کا معاملہ اگلے کیبنٹ کے اجلاس میں ایجنڈے میں شامل کیا جائے۔ چیف جسٹس ثاقب نثار نے یہ بھی ریمارکس دیے کہ حیرانی کی بات ہے کہ موجودہ وزیر اعلیٰ سندھ کا نام بھی ECL میں شامل کر دیا گیا۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا مراد علی شاہ وزارت اعلیٰ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ آج چیف جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے جعلی اکاؤنٹ سے متعلق از خود نوٹس کی سماعت کے دوران یہ بھی پوچھا کہ JIT رپورٹ کیا کوئی آسمانی صحیفہ ہے، اس رپورٹ کا بھی عدالت کو جائزہ لینا ہے۔ یہ بھی ایک بہت اہم ریمارکس تھا جو معزز چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے سامنے آیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اس بات پر بھی وفاقی وزیر مملکت شہریار آفریدی کی سرزنش کی کہ حکومتی وزراء کی جانب سے بیان بازی مسلسل کی گئی ہے، تبصرے کرائے گئے ہیں، جس کے بعد شہریار آفریدی آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش ہوئے اور انہوں نے حکومت کی جانب سے معذرت کی بات کی۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس آف پاکستان نے گورنر راج کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی ہے اس کو بھی بہت ہی اس کی تنقید کی اور کہا کہ کس آئین کے تحت گورنر راج لگے گا، 1 سیکنڈ لگے گا گورنر راج کا حکم نامہ ختم کرنے میں۔ گویا کہ آج کا دن حکومت کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں لایا۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس حوالے سے مسلسل برہمی تھی جو سامنے آئی، اور یقیناً حکومت کے لیے یہ آج کا دن جو تھا وہ کوئی بہت ہی خوشگوار دن نہیں تھا۔ اور اب دیکھتے ہی ہیں کہ اگلی سماعت میں اس سلسلے میں کیا ہوتا ہے۔ آج کی سماعت کے دوران موجود تھے ممتاز لیگل افیئرز کورسپونڈنٹ حسنات ملک، جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ حسنات ملک صاحب۔ آج JIT والوں کے لیے بھی، حکومت کے لیے بھی، حکومتی وزراء کے لیے بھی آج بڑی تنبیہ تھی جو کہ مسلسل جو ہے وہ معزز سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے، معزز چیف جسٹس صاحب کی جانب سے آتی رہی۔ جی کامران صاحب، آج زیادہ تر جو لگا سپریم کورٹ کی طرف سے کہ جو ملزمان ہیں جن کو JIT نے جن کو اکیوز ڈکلیئر کیا ہے، ان کا جو ٹرائل ہے یا ان کو ڈیو پروسیس دیا جائے، اس حوالے سے پہلا ان کا جو تھا، جو کنسرن تھا وہ یہ تھا کہ کیوں سارے نام جو ہیں وہ ECL پہ ڈالے گئے۔ خاص کر ان کا جو کنسرن تھا وہ چیف منسٹر سندھ کے حوالے سے تھا کہ ان کو کیا ضرورت تھی کہ ECL پہ نام ڈالیں۔ پھر اس کے بعد ان کا جو دوسرا کنسرن تھا وہ میڈیا پہ ریمارکس کے حوالے سے تھا کہ میڈیا میں کامنٹ کیوں کیے گئے۔ تیسرا ان کا کنسرن تھا وہ جو PTI کے جو منسٹرز ہیں
کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کی جب بھی کوئی اس کے فیک اکاؤنٹ یا شریف خاندان کے حوالے سے کوئی پروسیڈنگ ہوتی ہے کورٹ میں تو اس کی اونرشپ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو منسٹر ہیں وہ لے لیتے ہیں، جس سے سپریم کورٹ بھی کوئی ایک آکورڈ سچویشن میں چلی جاتی ہے، سپریم کورٹ کو بھی پروٹیسائز کر دیا جاتا ہے اس وجہ سے۔ تو اس وجہ سے سپریم کورٹ نے تنبیہ کی منسٹر کو بھی کہ اس قسم کے کوئی ریمارکس نہ، کوئی کسی قسم کے کامنٹ پریس کانفرنس سے اجتناب کیا جائے۔ اور اس حوالے سے اب اگلی سماعت ہوگی اور جب کیا ہم وہ ایکشنز متوقع ہیں جو کہ بہرحال سپریم کورٹ آف پاکستان نے آرڈر دینے ہیں اس جے آئی ٹی رپورٹ پہ، یا وہ آگے بھی کبھی بات جا سکتی ہے؟ جی کامران صاحب، اگلی جو سماعت ہے وہ خاصی اہم ہوگی، کیونکہ چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کیونکہ 18 جنوری کو ریٹائر بھی ہو رہے ہیں، تو یہ غالب امکان ہے کہ اس کیس کا سپریم کورٹ میں جو بھی کوئی معاملہ ہے یہ 18 جنوری سے پہلے ہی اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو اس حوالے سے جو لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگلی سماعت میں جے آئی ٹی نے جو فائنڈنگ دی، یا جو فیصل صدیقی جو جے آئی ٹی ایف آئی اے کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، انہوں نے بتایا کہ 16 ریفرنس کی ریکمنڈیشن دی ہے جے آئی ٹی نے اپنی رپورٹ میں، اور 9 انکوائریز کی ریکمنڈیشن دی۔ تو اس حوالے سے دیکھا جائے گا، آصف زرداری اور فریال تالپور کو کہا گیا ہے کہ آپ اپنے جواب جمع کرائیں۔ فاروق نائک نے آج کہا کہ جی میں اس کیس پہ ریکیوز کرتا ہوں کیونکہ میرا نام بھی اس میں شامل ہے، لیکن چیف جسٹس نے کہا کہ جی نہیں، آپ اس کیس میں ہوں گے اور ریپرزینٹ کریں گے باقاعدہ اپنے جو کلائنٹ ہیں آصف زرداری اور فریال تالپور کو۔ بہت بہت شکریہ جناب حسنات ملک ہمارے ساتھ ہے۔ یہ کیس بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے لیے بھی، اور پاکستان پیپلز پارٹی میں کئی پاکستان کے نامور قانون دان موجود ہیں جو اس کیس میں بھی براہ راست دلچسپی لے رہے ہیں۔ ان میں سے ایک ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب لطیف کھوسا، پاکستان کے نامور قانون دان ہیں۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں بہت ہی متحرک انداز میں جناب لطیف کھوسا آج اس کیس کے دوران موجود تھے۔ بہت بہت شکریہ کھوسا صاحب۔ فرمائیے گا کہ مجموعی طور پہ آج کی پروسیڈنگز پر آپ کو اطمینان ہوا؟ جہاں تک تعلق ہے دیکھیے برہمی بالکل بجا طور پر تھی۔ آپ بتائیے گا 172 لوگوں کا نام ای سی ایل پر رکھا جاتا ہے، اور جے آئی ٹی جس کا مینڈیٹ ہی نہیں تھا، بار بار سپریم کورٹ نے کہا کہ بھائی جے آئی ٹی کے ذمے ہم نے جو چیزیں لگائی تھیں، سپریم کورٹ نے کہا وہ پڑھ کے بتائی گئی، اور خود ایف آئی اے کے وکیل نے کہا کہ ان کا یہ مینڈیٹ تھا، انہوں نے صرف آپ کو رپورٹ کرنی تھی، اور اس سارے رپورٹ کے مندرجات یہ ہیں کہ یہ ریفرل کیا جائے فردر انویسٹیگیشن کے لیے متعلقہ اداروں کو بھیجا جائے۔ تو آپ نے تو پہلے ہی داغدار کر دیا 172 لوگوں کا ای سی ایل پر نام۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے چیف منسٹر کو بھی نہیں چھوڑا۔ چیف منسٹر چیف ایگزیکٹو ہے ایک صوبے کا، تو انہوں نے کہا پھر باقی 3 صوبوں کے بھی ہم چیف منسٹرز کو پھر ای سی ایل پر رکھ دیتے ہیں، حتیٰ کہ جو انٹیریئر منسٹر تو خیر پرائم منسٹر خود ہے، اسٹیٹ منسٹر جو پیش ہوئے ان کو کہا آپ کا بھی رکھ دیتے ہیں۔ چیف صاحب نے کہا کل کو میرا بھی آپ رکھ دو گے اس طریقے سے۔ پھر انہوں نے کہا کہ کیوں نہ جو ہیڈ تھا جے آئی ٹی کا ایڈیشنل ڈائریکٹر، انہوں نے کہا آپ کا کیوں نہ رکھ دیں، تاکہ اس وقت تک جب تک یہ ہم تعین نہیں کرتے کہ آپ کی رپورٹ پر صداقت پر مبنی ہے، آپ کا بھی ہم ای سی ایل پر نام رکھتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی کھوسا صاحب یہ معاملہ پھر معزز چیف جسٹس صاحب نے ریفر بیک کر دیا کیبنٹ کو، اور ظاہر ہے کہ اس میں کوئی آرڈر ڈائریکٹ نہیں آیا بلکہ کیبنٹ کو ریفر بیک کیا گیا اور کہا گیا کہ اس پہ نظر ثانی کریں۔ گویا کہ جو کیبنٹ کی اس معاملے میں اختیار ہے اس کو چیف جسٹس صاحب نے اسی لیے اس معاملے کو کیبنٹ کے پاس بھیجا، اور پھر کیبنٹ اس پہ نظر ثانی کر سکتی ہے۔ آج کے ریمارکس کے حوالے سے یقیناً وہ کچھ نہ کچھ تو کریں گے، لیکن اختیار ہے کیبنٹ کے پاس، اس کا مطلب ہے اس چیز کا۔ دیکھیے کامران خان صاحب، اختیار بالکل اپنی جگہ پر وہ قانون میں لکھا ہوا ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 172 لوگ جن میں ٹاپ پولیٹیشنز بھی ہیں، چیف منسٹر بھی ہے، 132 کے قریب بزنس مین ہیں جو پاکستان میں بھی اور باہر بھی وہ آپریٹ کرتے ہیں۔ آپ نے تو پورا صوبے کو ہی معطل کر کے رکھ دیا، اور پھر جس انداز سے انہوں نے کہا کہ تم لگا کے دیکھو گورنر راج، دوسرے دن میں اسے پھینکوں گا اٹھا کے۔ آئین پڑھا ہے،
اب آپ اندازہ کریں کہ یہ 172 لوگوں کا نام جو ہے بدنیتی پر رکھا گیا وفاقی کابینہ نے، اور سپریم کورٹ کے کندھوں پر رکھ کے انہوں نے کہا ہم نے کب کہا ہے آپ کو رکھیں. لیکن آپ کی بات یہ ٹھیک ہے. دیکھیے ریاستی آداب میں اداروں کی تکریم کرنا بھی واجب ہوتا ہے. عدالت نے بھی احتراماً، اور عدالت نے کہا کہ چیف منسٹر، چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ آئینی اور الیکٹڈ ہے، ان کا احترام واجب تھا. اگرچہ انہوں نے کہا جی ہم نے ان کے سٹیٹس کو دیکھ کے نہیں کیا وغیرہ وغیرہ، لیکن چیف جسٹس صاحب نے بالکل بجا طور پر ان کو ریفر کیا کابینہ کو، اس لیے کہ ان آبزرویشنز کی روشنی میں وہ اس آرڈر کو ریکال کریں گے. اور یہی صاحب اب اس میں جو ہے جو اگلا قدم ہے اس کا تعین تو ابھی کرنا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان جس کے پاس یہ JIT کی رپورٹ آ گئی ہے، اب اس میں کیا ایکشن ہونے ہیں، یہ معاملات کس ادارے کے پاس جانے ہیں، اس کس کو نیب کے پاس جانے ہیں تو ریفرنسز بننے ہیں، FIA کے پاس جانے ہیں تو چلان بننے ہیں، وہ ایکشن جو ہے وہ اب آرڈر جو ہے وہ سپریم کورٹ کرے گی اگلی سماعت پہ یا اس کے بعد؟ دیکھیے عجیب مذاق کر رہی ہے یہ حکومت ہمارے ساتھ. آپ نے چلیں ان کو تو دیوار سے لگا دیا مسلم لیگ نواز کو، آپ نے ساری ان کی قیادت کو اندر کر دیا، رخ کر لیا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف دوسرے صوبے کی جو جس میں حکومت ہے سندھ میں، اور اس میں بھی آپ نے دیکھیں کہ ٹاپ سے لے کر باٹم تک ہماری لیڈرشپ ساری. جہاں تک یہ رپورٹ ہے ابھی اس کو سپریم کورٹ نے ابھی اس کو پذیرائی نہیں دی ہے. ابھی ہم سے جواب مانگے گئے ہیں ان سے جن کے خلاف رپورٹ آئی ہے. کچھ لوگوں نے جواب دیے ہیں، کچھ نے ابھی تک نہیں دیے. سپریم کورٹ اس رپورٹ کو مسترد بھی کر سکتی ہے، خان صاحب مسترد بھی کر سکتی ہے. تو یہ کہہ دینا کہ جی وہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے آلریڈی، یا JIT نے چونکہ یہ رپورٹ دی ہے تو کوئی صحیفہ آسمانی ہے. معاف کیجئے گا یہی لفظ سپریم کورٹ نے استعمال کیے، صحیفہ آسمانی، جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. یقیناً کھو صاحب، لیکن جیسے کہ بھی آپ نے مینشن کیا کہ آپ نے ایک جماعت کو کونے پہ لگا دیا، ان کے تمام لیڈرز کو پکڑ لیا، یا ان کو ظاہر ہے کہ وہ ابھی مختلف مقدمات میں ملوث ہیں، ان کے کیسز چل رہے ہیں. مگر آپ کے تو علم میں ہے نا کہ جب پیناما کی JIT بنی تھی اور پھر JIT کی رپورٹس آئی تھیں تو کتنے جوش و خروش سے پیپلز پارٹی جو ہے اس پورے عمل میں اس نے JIT کی سپورٹ کی تھی اور JIT رپورٹ کو اون کیا تھا، پھر پوری کیمپین کی تھی نواز شریف صاحب کے خلاف، اور تمام چیزیں منون وہی چیزیں جب آپ کے ساتھ ہو رہی ہیں تو اب آپ لوگ جو ہیں وہ بالکل آپ کا جو رویہ اور جو اسٹینس ہے وہ ٹوٹلی اپوزٹ ہے. جب آپس میں بات کرتے ہیں آپ لوگ تو کبھی سوچتے ہیں کہ یہ ہم نے اس وقت غلطی کی تھی؟ نہیں دیکھیں کامران خان صاحب، ہم نے مٹھائیاں نہیں بانٹی تھی JIT بننے پر. مسلم لیگ نواز نے JIT کے بننے پر مٹھائیاں بانٹی تھیں. ہم نے کبھی اس بات کو تسلیم نہیں کیا. ہم آج بھی ہمارے تحفظات ہیں کہ یہ JIT جو بنائی گئی ہے یہ قانون میں اس کی کوئی ایسی چیز اسٹیچوٹری اس کا کوئی اتھارٹی نہیں ہے کسی قانون میں، چونکہ ہمارا پاکستان ایک از ریگولیٹڈ بائی اے کوڈیفائڈ لا. لیکن سر جب پہلی JIT بنی تھی پیناما کی، اس وقت آپ نے یہ پوزیشن نہیں لی تھی، آپ نے یا اعتزاز صاحب نے کسی نے کھڑے ہو کے نہیں کہا تھا کہ ہمارے قانون میں گنجائش نہیں ہے اس JIT کی بننے کی. اس وقت تو آپ لوگوں نے یہ بات نہیں کی تھی. دیکھیں کامران خان، ایک تو ہم وہاں فریق نہیں تھے. دوسری بات سپریم کورٹ کا اگر وہ فیصلہ پڑھیں تو انہوں نے سارے اداروں نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے. اب تو نیب اتنی متحرک ہے، FIA اتنی متحرک ہے، اب تو نیب یا FIA پر سپریم کورٹ یا کسی کو بھی کوئی شائبہ نہیں ہے کہ وہ کسی کے زیر اثر نہیں ہے. اس کیس میں تو آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کے سامنے سب نے، SCCP نے، FBR نے، نیب نے، FIA نے، اسٹیٹ بینک نے، سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے. تب سپریم کورٹ نے معاف کیجئے گا JIT بنائی تھی. تو مماثلت جو ہے وہ اس طرح سے آپ نہ کریں ہمارے ساتھ اور ان کے ساتھ، اگرچہ ہمیں شاید وہ بھی جو ہے لگے کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ میرے حساب سے تو جو ہمیں معلومات ہے یہ تمام ادارے جن کا آپ نے نام لیا کہ انہوں نے ہاتھ کھڑے کر لیے تھے یہ ہمیں پتہ نہیں، کیونکہ انہی اداروں کے لوگوں نے، انہی اداروں نے پھر JIT بننے کے بعد تحقیقات کی ہے، اور انہوں نے پھر یہی اسٹیٹ بینک کے لوگ، یہی نیب کے لوگ، یہی FIA کے لوگوں نے پھر پیناما کیس کی تحقیقات کی، اور جس کا نتیجہ
نواز شریف صاحب کو بھگتنا پڑا، تو وہی جے آئی ٹی ہے، اسی انداز سے جو ہے یہ ابھی کام کر رہی ہے. چیف جسٹس صاحب کے حکم پہ بنی ہے، اس نے اپنی رپورٹ جاری کی ہے. نہیں کامران خان صاحب تھوڑا سا الاؤنس دیجئے مجھے. وہ فیصلے ہم نے سارے پڑھے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے اس وقت ہمارا سٹینس کیا تھا، کیونکہ پولیٹیکل ڈیبائٹ جو اس وقت بھی بڑی شارپ تھی، تو اس میں بڑا واضح لکھا ہے سپریم کورٹ نے کہ ان اداروں نے ہاتھ کھڑا کر دیا جس وجہ سے ہمیں جے آئی ٹی کی ضرورت پڑی. اور جے آئی ٹی کے ممبران بھی سپریم کورٹ نے جو ہے نامینیٹ کیے تھے. آپ کو پتہ ہی ہے انہوں نے کہا جی تو سر آپ کی اس جے آئی ٹی کے بھی تو سپریم کورٹ نے ہی نامینیٹ کیے ہیں نا سر؟ ہاں مگر اس کو ہم نے اس کی خواہش بھی نہیں کی تھی. انہوں نے تو خواہش کی تھی، ہم نے نہ خواہش کیا ہے، ہم نے نہ مٹھائیاں بانٹی ہیں. ہمارا آج بھی موقف ہے کہ جب اتنے فعال ہے نیب، اتنی فعال ہے ایف آئی اے اور اتنی فعال ہے اس وقت انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز، تو لیٹ دیم ڈو دیئر جاب. دیکھیں نا، اگر ساری چیزیں آپ نے سپریم کورٹ کے سپورٹ کر دینی ہے اور سپریم کورٹ نے اگر بنانی ہے جے آئی ٹی، تو شائبہ یہ ملتا ہے عوام کو. ایک ہماری جو ہے پولیٹیکل اسیسینیشن ہماری ہوتی ہے، کردار کشی ہماری ہوتی ہے اس پارٹی کی. وہ یہ تصور ہوتا ہے جیسے سپریم کورٹ کی سینکشن بیہائنڈ دس انکوائری ہے. سپریم کورٹ نے تو اس کو سینکٹیفائی نہیں کیا، لیکن عوامی تاثر کو آپ کدھر کریں گے جب عوامی تاثر یہ آتا ہے کہ شاید یہ سپریم کورٹ کا آبزرویشنز ہیں یا سپریم کورٹ کی، چونکہ آپ بھی جس طرح کہہ رہے ہیں یہ بھی تو سپریم کورٹ نے بنائی ہے، تو اس سے کوئی ان کا سٹیٹس سپیریئر نہیں ہو جاتا سپریم کورٹ. دیکھیں سپریم کورٹ آخری عدالت ہے. سپریم کورٹ کو ہمارا ورژن، ہمارا ویو یہ ہے کہ ڈیو پروسیس آف لا بنیادی حق ہے، آرٹیکل 10A. لیکن کون صاحب میرا بڑی نوازش ہے آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن بھی کیا. میرا ویو یہی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان آئین کی تمام شقوں، قانون کی تمام شرح کے حوالے سے جو بھی حکم دیتی ہے، فیصلہ دیتی ہے، وہ ہر لحاظ سے آئین اور قانون کی روح کے مطابق ہوتی ہے. اور چاہے یہ جے آئی ٹی ہو یا پیناما کی جے آئی ٹی ہو، سپریم کورٹ آف پاکستان نے صرف آئین اور قانون کی سربلندی کی ہے، اور یقیناً اس معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا ہے اور پیناما کیس کے اندر بھی ایسا ہی کیا گیا ہے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے. سخت وقت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے لیے، اور جب بھی ایسا ہوا ہے تاریخ میں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے اس کے لیے مختلف اداروں کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے جن میں اکثر سر فہرست اسٹیبلشمنٹ رہتی ہے. زرداری صاحب اب مسلسل اسی قسم کی باتیں کر رہے ہیں، اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں. کیا یہ گلہ جائز ہے؟ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. طویل عرصے سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرپرسن جناب آصف علی زرداری جب کسی کڑی مشکل میں پھنستے ہیں تو اس کا ذمہ دار وہ اسٹیبلشمنٹ قرار دیتے ہیں، اور اس کے لیے وہ عوامی اجتماعات کا رخ کرتے ہیں جہاں پر وہ اسٹیبلشمنٹ سے گلے شکوے کرتے ہیں، اور یہ معاملہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. 2009 سے 2019 اب آ گیا ہے، آنے والا ہے، اور پورا ایک اشرہ بیت گیا ہے. جی ہاں، 10 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. اسٹیبلشمنٹ کی کمال سنبھالنے والی 3 شخصیات تبدیل ہو چکی ہیں، لیکن زرداری صاحب کا لب و لہجہ نہیں بدل رہا ہے. زرداری صاحب کبھی 3 سالہ مدت کا یعنی ٹینیور کا تانا دیتے ہیں اور ہوشیار کہہ کر یاد دلاتے ہیں کہ تمہیں چلے جانا ہے، ہمیں یہی رہنا ہے. کبھی وہ اسٹیبلشمنٹ کا نام لیے بغیر کٹ پتلیوں کا ناچ نچانے کے طنزیہ جملہ کہتے ہیں. بہت ہی ایک نیریٹو ہے جو زرداری صاحب ہمیشہ برقرار رکھتے ہیں، ماں سوائے ان دنوں کے، ان زمانوں کے کہ جب وہ خود انہی اداروں کے ساتھ بہت ہی باہم شیر و شکر ہو، اس کا وہ ذکر نہیں کرتے. وہ باتیں وہ چھپا جاتے ہیں، ان اچھے دنوں کی، اچھے لمحات کی گفتگو وہ نہیں کرتے ہیں. لیکن ہمیں یاد ہے ذرا جب بھی، اور اب کیا ہوتا ہے یا ہوتا رہا وہ بھی. پچھلے 3 ہفتوں کے دوران زرداری صاحب نے ٹنڈو یار، حیدرآباد، گڑھی خدا بخش، کشمور میں جلسے کیے. عوامی اجتماعات میں آج کل وہ بہت زیادہ جا رہے ہیں، اور یہاں تک کہہ دیا کہ جس کی نوکری کی مدت 3 سال ہو اس کو میری قوم کے فیصلے کرنے کا کیا حق پہنچتا ہے. جب بھی کسی نے کنٹروورشلی رول کیا ہے اور ترقی لائی ہے پاکستان میں اور پاکستان کی دھرتی کے لیے، عوام کے لیے کام کیا ہے، ان کے ساتھ سلوک سیاست میں اسٹیبلشمنٹ نے اچھا نہیں کیا. لگے ہوئے ہو پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کو ختم کرنے کے لیے، تو میں کیا سمجھا سکتا ہوں. یہ 54-55 کی ایج میں ریٹائر ہو جاتے ہیں. جس کا ٹینیور، جس کی نوکری 3 سال کی ہو، اس کو
मेरी कौम के फैसले करने का क्या हक पहुंचता है? क्या हक? 3 साल आगे जाते हैं हम, आप एक लकड़ी उठाते हैं तो हम फिर 15 साल पीछे हो जाते हैं। जब भी कोई पॉलिटिकल पौधा लगता है, थोड़ा बड़ा होता है, ये काट के आर्टिफिशियल पौधा को बड़ा कर देते हैं। आप क्यों बनाते हैं ऐसे कठपुतलियों? क्या फायदा? जब भी आप आर्टिफिशियली किसी को बना के लाते हैं तो उसको समझ नहीं आता। अचानक जो ताकत मिल जाती है तो उसका दिमाग खराब होता है। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि हिज़्ब इख्तिलाफ में नहीं बल्कि जब हुकूमत में भी थे, सदर पाकिस्तान थे, जब भी किसी मुश्किल में फंसते थे, जनाब जरदारी साहब जो थे वो टेन्योर पोस्ट वालों की बात करते थे। शिकवे शिकायत आज से 10 साल पहले भी उनके इसी अंदाज के थे। हमारे इदारे हैं, किसी टेन्योर पोस्ट के इदारे नहीं। ये इदारे हमारे इदारे हैं, हमने इन्हें बनाया है, हमारे लहू से बने हैं ये इदारे, और इनकी रखवाली हम तुमसे बेहतर जानते हैं, हम करना जानते हैं। कोई ये ना समझे कि हमको लड़ना नहीं आता, मगर हमें पता है कि इदारों की जंगों में नुकसान क्या होता है। मुश्किल सूरत हाल थी। ये 2009 की बात की हमने, आपको 2018 की बात सुनाई। 2015 में जब नैब भरपूर अंदाज में करप्शन के, सिंध में करप्शन के मामलात की तहकीकात कर रही थी, उस ज़माने में रेंजेस भी बहुत ज़्यादा एक्टिव थी और गिरफ्तारियां हो रही थी और बहुत बड़ा करप्शन के मामलात सामने आ रहे थे। मंजूर काका उसी ज़माने में पाकिस्तान छोड़ के भागा था। उस ज़माने में जनाब आसिफ अली जरदारी बहुत गुस्से में आ गए थे और उनका वही गुस्सा था और जुमले वही थे। टेन्योर वालों के साथ उनकी एक जो रंजिश थी वो आज से 4 साल पहले भी उसी तरह से नुमायाँ थी जैसे आज है। होशियार 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 होशियार, और ये हमारी आर्मी है, ये हमारा इंस्टीट्यूशन है। आपने 3 साल रहना है, उसके बाद आपने चले जाना है, हमेशा के लिए हमने रहना है। तो हमें मत तंग करो, अगर हमें तंग करने की कोशिश की तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। मज़े की बात यह है कि ये तमाम गुफ्तगू जो आपने सुनी है ये हमेशा ऐसे हालात नहीं रहते। जनाब आसिफ अली जरदारी खुसूसी ताल्लुकात भी रखते हैं इन्हीं इदारों के साथ, चाहे वो मराहिल हों जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सन 2008 में इक़्तिदार में लेके आए। 2008 से 2013 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उन्होंने सदर पाकिस्तान की हैसियत से अपनी मुद्दत पूरी की हो, चाहे उसके बाद के हालात हो, चाहे हालिया ज़माने के हालात हो। जनाब आसिफ अली जरदारी कुर्बतें भी करते रहे हैं और करीब तरीन भी रहे हैं और राज व न्याज भी करते रहे हैं, और राज व न्याज की बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो वो शेयर भी नहीं करना चाहते। लेकिन वो ऐसा क्यों करते हैं और क्यों वो ख़ास तौर पे इस तरफ रुख करते हैं जब उनको सियासी मुश्किलात होती हैं या उनको करप्शन के मामलात का सामना करना पड़ता है, इसका एक तज़किया हासिल करते हैं। मुमताज़ पॉलिटिकल एनालिस्ट जनाब प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये फरमाइएगा कि जनाब जरदारी साहब में एक चीज़ कंसिस्टेंसी है पिछले 10 साल से, चाहे वो हुकूमत में थे या हुकूमत से बाहर थे, उनके गिले शिकवे इस्टेब्लिशमेंट से और टेन्योर वालों से वो थमते नहीं हैं, वो मुसलसल जारी रहते हैं, मगर उस वक्त जबकि वो ख़ुद किसी कड़ी मुश्किल में फंसे हुए हों। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया है कि जब उन पे प्रेशर होता है तो वो फिर इस किस्म की सख्त गुफ्तगू करते हैं। उसमें जो गवर्नमेंट है वो भी टारगेट होती है, मिलिट्री को भी टारगेट करते हैं। लेकिन एक बात जो समझनी ज़रूरी है वो ये है कि आर्मी चीफ़ की टेन्योर 3 साल, किसी शख्स की जो आर्मी चीफ़ है उसकी टेन्योर 3 साल हो सकती है, लेकिन आर्मी चीफ़ जिस अदारे को रिप्रेजेंट करता है उसकी टेन्योर लामहदूद होती है। उसकी एक थिंकिंग प्रोसेस होता है, एक माइंड सेट होता है जिसको आर्मी चीफ रिप्रेजेंट करता है और उसमें हमेशा तसलसल रहता है। लिहाजा 3 साल की बात करना जो है एक सियासी नारा तो हो सकता है लेकिन असल मसले का हल नहीं दे सकता। अच्छा, और प्रोफेसर साहब इसमें इस बात की भी क्या ज़रूरत है कि जरदारी साहब जहाँ शिकायत करते हैं वहाँ अपना भी कुछ उन्हें स्टॉक टेकिंग करनी होनी चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि ये मसाइल पैदा होते हैं, और उसका बैकग्राउंड हम जैसे लोग, इंडिपेंडेंट लोग जानने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे क्या वजह है जो ये इस वक्त शिकायती बातें कर रहे हैं या टेन्योर्स की बातें कर रहे हैं। और इस किस्म के हमेशा जो भी ज़माना है, चाहे वो 2009 का ज़माना हो,
جب وہ حکومت پہ تھے اس وقت کے معاملات ہمارے سامنے ہیں، 2015 کے ہوں جب رینجرز اور دوسرے ادارے سندھ میں آپریشن کر رہے تھے، سندھ میں کرپشن کا بازار گرم تھا، یا اب تازہ ترین صورتحال ہو، جے آئی ٹی اور منی لانڈرنگ کیس جو ہے وہ سامنے آیا ہو، یہ تمام ایسے مواقع ہیں کہ زرداری صاحب انہی مواقعوں پہ اسٹیبلشمنٹ سے گلے شکوے کرتے ہیں، ورنہ کوئی ذکر نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ زرداری صاحب اپنے بیانات سے ہر چیز کو پولیٹیکل بنا دیتے ہیں، لیکن ان معاملات کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو ہے آپ پولیٹیکل ہے، آپ پولیٹیکل بیان دے سکتے ہیں، اس سے ایک پولیٹیکل مائلیج تو آپ کو ملتی ہے، لیکن دوسرا ایسپیکٹ لیگل اور جوڈیشل ہوتا ہے۔ لیگل ایشوز کا آپ کو لیگل جواب دینا پڑے گا، جو اس وقت ان کی مشکلات ہیں اس کے لیے کوئی لیگل رسپانس کی ضرورت ہے، کیونکہ کورٹ کے اندر یہ سیاسی بیانات نہیں چلتے۔ یہ سیاسی بیانات آپ کے سیاسی مخالفین کے لیے ہو سکتے ہیں، یا جو آپ کے سپورٹرز ہوتے ہیں ان میں حوصلہ افزائی کرنے کے لیے، ان میں جوش پیدا کرنے کے لیے، آپ ایک کانفیڈنس کا اظہار کرنے کے لیے اس قسم کے سیاسی بیانات دیتے ہیں، لیکن سیاسی بیانات سے لیگل ایشوز جو ہیں حل نہیں ہوتے، ماضی میں بھی نہیں ہوئے اور اب بھی نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے ضروری ہوگا کہ وہ لیگل سائٹ کو دیکھ کے اس کو لیگلی ایڈریس کریں، تو اس کا بہتر حل نکالا جا سکتا ہے۔ اور پروفیسر صاحب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، مزے کی بات بھی ہے کہ صرف شکایتیں نہیں ہیں، وہ تمام پیریڈ جب زرداری صاحب انہی اداروں کے ساتھ اور انہی لوگوں کے ساتھ جب اپنے سیاسی موٹیوز کے لیے ملتے ہیں، ان کی مدد مانگتے ہیں، ان کے ساتھ چلتے ہیں، چاہے 2008 میں حکومت سے ہمیں آنے سے پہلے کے معاملات ہوں، پھر حکومت میں آنے کے معاملات ہوں، پھر حالیہ زمانے کے تمام واقعات ہوں، اس کا کہیں ذکر نہیں کرتے ہیں کہ وہ خود اس سلسلے میں کیا کچھ کر چکے ہیں اور کس طریقے سے وہ ادارے کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں اس میں تو ایک تو پہلی بات یہی ہے کہ آدمی کو خود آنیسٹلی اپنا تجزیہ کرنا چاہیے کہ کیا کمیاں ہیں، کیا سٹرینتھس ہیں، کیا ویکنیسز ہیں، ایک تو یہ ضروری ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہماری سیاست میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ادارے ہیں، ریاستی ادارے ہیں، وہ آپ کی مرضی کی بات کریں۔ اگر تو ان اداروں کے فیصلوں سے یا کارروائی سے آپ کو کچھ ہیلپ ملتی ہے تو آپ ان کی تعریف کرتے ہیں، اور جب ان اداروں سے آپ کی مرضی کے نتائج حاصل نہ ہو تو آپ ان اداروں کو تنقید کرتے ہیں، ان کی جو لیجیٹیمیسی ہے ان کو کویسچن کر دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ سیاسی مفادات جو ہیں اول ہیں، اور ان سیاسی مفادات کے لیے آپ سپورٹ کر سکتے ہیں، ان سیاسی مفادات کے لیے آپ مخالفت کر سکتے ہیں۔ تو یہ سیاست کو اگر ہر چیز میں اوور رائڈنگ کریں گے تو مسائل حل نہیں ہوتے، ملک میں پولرائزیشن اور انتشار بڑھتا ہے۔ بہت بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر حسن عسکری رضوی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمنٹ سے بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ آج کل خبروں کا موضوع ہیں، فوکس ہیں، منی لانڈرنگ کیس بھی ہو، جے آئی ٹی رپورٹ ہو، بہت سارے معاملات میں ہم نے سوچا کہ اس موقع پہ دیکھیں کہ سندھ کی جو خدمت کی ہے سید مراد علی شاہ نے، وہ تو اپنی جگہ ہوگی یا نہ ہوگی، لیکن ہم دیکھیں کہ انہوں نے اپنے حلقے میں کیا کیا ہے، اپنے لوگوں کا جنہوں نے ان کو ہمیشہ ووٹ دیا ہے، ان کے والد کو ووٹ دیا ہے، وہاں پر انہوں نے لوگوں کی کتنی خدمت کی ہے، وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ جے آئی ٹی رپورٹ پہ انکشافات کے حوالے سے اس وقت سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ خبروں کے موضوع ہیں، مگر ہر لحاظ سے مراد علی شاہ سندھ کی ایک مضبوط سیاسی شخصیت ہیں۔ ضلع جمشورہ کے 7 شریف والے آبائی حلقے سے وہ مسلسل 4 دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ منتخب ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے ان کے والد سید عبداللہ شاہ اسی حلقے سے منتخب ہوئے تھے، وہ بعد میں سندھ کے وزیر اعلیٰ بنے، اور یقیناً عبداللہ شاہ اور سید مراد علی شاہ کو ڈسٹنکشن حاصل ہے کہ سندھ کی تاریخ میں پہلی بار باپ اور صاحبزادے جو ہیں وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ بنے۔ لیکن اس وقت سید مراد علی شاہ پر جے آئی ٹی رپورٹ کے حوالے سے اور جو اومنی گروپ سے ان کے مبینہ تعلقات ہیں اس حوالے سے شدید دباؤ ہے۔ سید مراد علی شاہ جو کہ پچھلے کئی سالوں سے سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں، دوسری ان کی مدت ہے، وہ خود پچھلے 11 سال سے حکومت میں رہتے ہوئے انہوں نے اپنے ضلع کی کتنی خدمت کی ہے، وہاں کے حالات میں وہ کتنی تبدیلی لائے ہیں، پورے سندھ میں ان کی خدمات ہوں یا نہ ہوں، لیکن خود اپنے لوگوں کی جو کہ سن 2002 سے ان کے اور ان کے خاندان کو ووٹ دے رہے ہیں،
اس کی انہوں نے کیا خدمت کی، ان لوگوں کی انہوں نے کیا خدمت کی، ہم آپ کو دکھاتے ہیں اپنے نمائندے خصوصی اختیار کھوکھر کی اس رپورٹ میں۔ سید عبداللہ شاہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سہون شریف، حکومت سندھ نے اس چھوٹے ہسپتال کو بہترین ہسپتال میں تبدیل کر دیا۔ یہاں 24 گھنٹے ایمرجنسی کی سہولت دستیاب ہے۔ حال ہی میں دل کے امراض کے علاج کا سیٹلائٹ مرکز بھی قائم ہوا ہے، جبکہ ڈائلیسس کی سہولت بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ لیکن اس علاقے کے باسیوں کا کیا حال ہے، یہ جاننے ہم سہون شریف سے 15 کلومیٹر جنوب میں سفر کر کے پہنچے، ضلع جام شورو کے یونین کونسل واہڑ کے گاؤں رمضان پنہیار میں۔ یہ علاقہ بھی وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کے حلقہ انتخاب میں آتا ہے۔ یہاں انسان اور جانوروں میں تھوڑا سا ہی فرق ہے۔ خواتین کو گھر کے پانی کا بندوبست کرنے کے لیے روزانہ 2 بار 3 کلومیٹر اس مسافت سے گزرنا پڑتا ہے۔ مراد علی شاہ ہمت نتو کرے جکو اساں کے پانی دیے، اساں جا بچا مرن سا پانی الائے، اساں مروں سا او متھے تے کھنو اے رنگ کتے نے اتنا دا سا پانی بھرنا ونیو، پانی جو نہ کو ہسپتال نہ کو چھا کے لڈے ویا دھ شہر وگیا دھ بچا روئن پیا مرن تڑپن جی تربانے انو تے ترواٹا تے سا سبھی آتے ہیں، یہ سیاسی لوگ بولتے ہیں ہم آپ کو ووٹ دے دیں، ہم دے دیں گے آپ کو پانی ایسے وغیرہ نوکری وغیرہ بھی دیں گے، مگر یہ دلا سے دے کے ووٹ دے کے جاتا ہے۔ تھوڑے سے فاصلے پر منچھر جھیل کے کنارے گاؤں رئیس ننگر خان بروہی میں RO پلانٹ لگا، لیکن کسی کام کا نہیں رہا۔ یہ کہانی صرف اس گاؤں کی نہیں، منچھر جھیل پر آباد 36 گاؤں میں لگائے گئے تمام کے تمام 38 RO پلانٹس بند ہیں۔ یہاں کے باسیوں کے نصیب میں آج بھی جھیل کا کھارا اور آلودہ پانی ہے۔ 2-3 مہینے یہ چلا، اس کے بعد یہ مکمل بند ہوئے، ابھی تک بند ہے۔ اس بیچ ہم اپنے نمائندوں کے پاس گئے، اپنے MPA کے پاس گئے اور اپنے UC کے جو ہوتے ہیں نا عہدیدار ان کے پاس بھی گئے، لیکن کوئی اس طرف توجہ نہیں دے رہا۔ اور دونوں میرا بھائی کو ہو گیا کالا زرکان، اس وجہ سے پانی ذریعے سے بیچارہ مر گیا، منچور جھیل سے آتا ہے پانی زہر ہے۔ اچھا یہ کیا ہاسپٹل ہے؟ 5 برس پہلے سرکاری صحت مرکز تعمیر ہوا، لیکن اس کو نہ ڈاکٹر مل سکا اور نہ ضروری سامان۔ فرنیچر نہیں ہے کوئی بھی ادھر، کوئی سہولت نہیں۔ یہ ڈاکٹر کہاں بیٹھتا ہے؟ یہ ڈاکٹر صاحب کا بیٹا ہے۔ اچھا سہولت نہیں ہے مطلب ادھر؟ نہیں سہولت نہیں ہے، اس لیے یہ خالی پڑا۔ یہ کرسیاں وغیرہ ٹیبل سب رئیس سے ہوتا سے میں اٹھا کے لے کے آ رہا ہوں۔ اچھا یہ چارپائی آپ نے رکھی ہے ادھر؟ مریض آ رہے بھائی بیٹھو، مرد یہاں بیٹھ رہے چارپائی پہ، لوڈی سارا لیڈیز کو اندر بٹھا رہا ہوں۔ بھائی آپ اندر کہاں بٹھا رہے ہو؟ ادھر یہ 2 چارپائی یہاں رکھا، یہ سب تینوں لیڈیز کے لیے، تھیلیاں وغیرہ ڈرپ وغیرہ یہاں چڑھا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر ہے وہ ہمارے لیے تو بھائی ڈاکٹر ہے، انجیکشن بھی لگا رہے صحیح طریقے سے، ڈرپ بھی چڑھ رہے ہیں وہ بھی صحیح طریقے سے، کوئی شکایت آج تک۔ لیکن ہے وہ کیا؟ ڈسپینسر ہے۔ علاقے کی اکثر سڑکوں کی تو حالت بہتر کر دی گئی ہے، لیکن 8 سال پہلے سیلاب میں تباہ ہو جانے والی بعض سڑکیں آج تک بحال نہ ہو سکی۔ مراد علی شاہ صاحب خود اس رستے سے آ کر گیا ہے اور یہی رستے سے اس نے پولنگوں کا دورہ بھی کیا ہے۔ اس نے وعدہ کیا کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے کامیاب ہو کر انشاءاللہ تعالیٰ یہ روڈ راستے آپ کے بنواؤں گا، پانی کے مسئلے حل کروں گا، اور کافی بےروزگاری کا جو مسئلہ ہے بے روزگاری کم کرنے کا بھی وعدہ کیا تھا، لیکن فی الحال وعدہ ہی رہ گئے ہیں۔ علاقے کے بعض واٹر کورسز سوکھے ہوئے ہیں اور زمینیں غیر آباد۔ نہر تو پکی، پانی ہے نہیں، ہماری اپنی زمینیں ہیں، یہ ہاری بیٹھے ہیں، پانی کا بہت یہاں کا مسئلہ ہے۔ سید مراد شاہ کو بتایا، وزیر حسن کو، پھر بھی کہہ رہے ہاں میں دیکھ لوں گا، اس کا کوئی بھی ایکشن نہیں ہوتا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ سید عبداللہ شاہ مرحوم نے 24 برس پہلے یہاں لیبر کالونی بھی تعمیر کروائی، لیکن کسی غریب کو گھر نہ مل سکا۔
ये अभी जो सैलाब आया था 2010 में, उसकी वजह से डैमेज हो गया ट्रांसफार्मर, ये वो सब कुछ ले गए, ये लोही दरवाजे थे ये भी ले गए। यूनियन काउंसिल वाहुड़ के बासियों ने गुज़िश्ता 25 सालों में पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत को 2 वज़राए आला दिए, लेकिन खुद आज भी ज़माने क़दीम की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। यहाँ के अवाम पीपल्स पार्टी की क़यादत और सैयद मुराद अली शाह से सवाल करते हैं कि पीने के साफ़ पानी के लिए इन्हें और कितने बरस इंतज़ार करना पड़ेगा। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे पीटीआई की हुकूमत कौमी इक़्तिसादी प्लान का वादा तो करती रही है मगर दे नहीं पा रही, जिसकी वजह से गैर यकीनी बढ़ रही है। कारोबारी इक़्तिसादी हल्के सख्त तशवीश में मुब्तला हैं कि सिमत का तयन कब होगा और ठोस इक़्तिसादी प्लान कब सामने आएगा, जिसकी वजह से इक़्तिसादियात और कारोबार बुरी तरह से मुतासिर है। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। कारोबारी, इक़्तिसादी और मालियाती हलकों में ये तासुर जड़ पकड़ रहा है कि पीटीआई की हुकूमत मईशत को उस अंदाज से नहीं चला पा रही जैसी कि तवक्को थी। गोया कि मईशत के मौजूदा हालात पर पीटीआई की हुकूमत की मजबूत ग्रिप नज़र नहीं आती। 5 माह गुजरने के बावजूद इकनॉमिक पॉलिसीज़ की सिमत तय नहीं हो सकी। माहिरीन इस सिलसिले में काफ़ी उनको तशवीश है। वो ये भी कहते हैं कि मईशत की इस वजह से जो बहुत ही शदीद ज़रूरियात थी कि सर्टिनिटीज़ आए, अनसर्टिनिटीज़ ख़त्म हो, वो मज़ीद गहरी होती जा रही हैं क्योंकि अभी तक सिमत का तयन नहीं कर पाई है हुकूमत। मौजूदा हुकूमत ने 3 दोस्त मुल्कों से माली पैकेज के सिवा माशी महाज पर कोई बड़ा वाज़े और दूर रस काम नहीं किया है, जबकि दोस्त मुल्कों की जानिब से स्टेट बैंक में रखवाए गए डॉलर्स भी इमदाद नहीं है बल्कि कर्जा है जो हमें सूद के साथ अदा करना होगा। ये भी पाकिस्तानी कौम को यकीनन पता होना चाहिए। अगर कोई और हुकूमत होती तो इतना इंतज़ार करने के बजाय इक़्तिदार में आती ही IMF के साथ मामला तय कर लेती। इसके बरअक्स मौजूदा हुकूमत की जानिब से इन 5 माह में कभी हाँ कभी ना की पॉलिसी ने सरमायाकारों और ताजरों पर एक गैर यकीनी की एक माहौल को जन्म दिया है। पिछले माली साल के दौरान पाकिस्तान में GDP ग्रोथ 13 साल में सबसे ज़्यादा रही थी, जबकि 2013 से 2018 के दरमियान हर साल शरह-ए-नमू में इजाफा होता रहा है। ये आज एक मुमताज़ कॉलमिस्ट ने डॉन अखबार में लिखा है। ये भी कहा गया है कि रवा माली साल के दौरान पहले 6 माह में सूरत हाल बिल्कुल बरक्स नज़र आती है। मौजूदा साल ग्रोथ रेट की जो ग्रोथ रेट है वो 9 साल की कम तरीन सतह यानी कि 3% तक रहने की पेशेंगोई की गई है। यानी कि अब जो पहला 5 महीने गुजरे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, इसकी अब तक की कारकर्दगी और जो मौजूदा मईशत की सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान में तरक्की की रफ्तार जो है वो पिछले 9 साल में सबसे कम रहने की इस वक्त खदशे का इजहार किया गया है। आइंदा 2 वर्ष में भी शरह-ए-नमू यानी कि इन्फ्लेशन कम नहीं होगी और अफरात ज़र की शरह में तेज़ी से बुलंदी होगी, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा और ज़ाहिर है कि इससे महंगाई में इजाफा होगा। रुपए की कदर में सिर्फ 6 माह के दौरान 14% कमी हो चुकी है और इससे बैरूनी कर्ज़ों के बोझ में तकरीबन 1500 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। गोया कि सिर्फ रुपए की कदर कम होने से पाकिस्तान पर 1500 अरब रुपए के कर्ज़ों का इजाफा पिछले 5 महीने में हो चुका है। गैर यकीनी माशी सूरत हाल के असरात स्टॉक मार्केट पर वाज़ेह तौर पर देखने में आ रहे हैं। इस साल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को दुनिया की बदतरीन मार्केट्स में से एक करार दिया गया है। रवा साल मार्केट इंडेक्स में 8% कमी हुई, जबकि पिछले 6 माह में शेयर्स की मालियत में 1000 अरब रुपए की कमी हुई। स्टॉक मार्केट 22 साल में पहली बार मुसलसल 2 साल से गिरावट का शिकार है। बदतरीन ज़माना है पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट के लिए। रवा साल स्टॉक मार्केट के कारोबार में यौमिया की बुनियाद पर 44% की कमी हुई है, जबकि गैर मुल्की सरमायाकारों ने रिकॉर्ड 53 करोड़ डॉलर के शेयर फ़रोख्त किए हैं। इस तरह 6 माह पहले बुनियादी शरह 6.5% थी, जो आज तकरीबन 3.5% के इजाफे से 10% हो गई है। गोया कि मईशत की सूरत हाल किसी सूरत में भी पुरसुकून नहीं है या इस पर इत्मीनान का इजहार नहीं किया जा सकता, तशवीश नुमायाँ है। आज इस सिलसिले में बड़ा तफसीली मजमून लिखा है मुमताज़ इकानमिस्ट अकबर ज़ैदी साहब ने, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अकबर ज़ैदी साहब। जो ग्रेस मिलना चाहिए था कि जैसे कि आपने भी लिखा है कि PTI की हुकूमत को जिस वक्त वो आई है मैशत बहुत ही दगरगू सूरत हाल में मिली, उसके तमाम जो आशारिये थे वो बहुत ही दगरगू थे। तो हम इनको अभी जो पिछले 5 महीने गुजरे हैं तो हम इसको ग्रेस पीरियड नहीं कह सकते कि ये अपने आप को संभालें और हालात को संभलने की कोशिश करें।
کیا ابھی بھی ہمیں ان سے شکایت ہونی چاہیے کہ 5 مہینے میں وہ کچھ نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا؟ جی آپ ضرور گریس پیریڈ دے دیجئے، اور دینا چاہیے. 100 دن کا انہوں نے مانگا تھا، وہ بھی ختم ہو گیا، اب 120 دن ہونے کو آ رہے ہیں. لیکن اصل مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں، کس طرح کریں گے، اور آگے آپ کی حکمت عملی ہے کیا. 4 مہینے ہو چکے ہیں، 5 ہونے کو جا رہے ہیں، لیکن ابھی تک واضح نہیں ہوا کہ یہ کیا کریں گے. ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے IMF کا. اب یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ IMF کے پاس جاؤ یا نہ جاؤ، لیکن آپ بتا دیں آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. ایک طرف تو اسد عمر بالکل دبنگ انداز میں کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم نہیں جائیں گے. اگلے دن پتہ چلتا ہے کہ IMF کے ساتھ معاہدے چل رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، اور ان کے ساتھ ابھی جنوری میں بات ہونے والی ہے. میں تھوڑا سا اس میں وہ انٹرجیکٹ کروں گا کہ میرے خیال میں کبھی بھی انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں جائیں گے. ہم کنٹینیوسلی جو ہیں وہ IMF کے ساتھ انگیجڈ ہیں، اور ہماری ان کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے، اور ہمارا ان کے ساتھ میٹنگ ہے، 15 جنوری کو میٹنگ ہے. اور یہ آئی گیس کہ نہیں ہوا ہے، لیکن یہ بات ضرور آئی تھی کہ کنڈیشنز کچھ ٹف ہے IMF کی، تو اس پہ ان کے ساتھ نیگوسیشن چل رہی ہے. گورنمنٹ میں سے کسی نے یہ کبھی نہیں کہا کہ ہم نہیں جائیں گے IMF میں. ان کے لیڈر نے تو یہ کہا تھا کہ ان کو خودکشی زیادہ منظور ہے IMF کے جانے کے بجائے. یہ پرانی بات ہے، یہ سب کو معلوم ہے. ہوا یہ ہے کہ یہ کہتے آئے کہ ہم اب IMF کی ضرورت نہیں ہے، IMF ہم کرائسس سے نکل چکے ہیں، ہمارے پاس جلدی نہیں ہے، ہمیں IMF پہ جانے کی جلدی نہیں ہے. یہ لفظ استعمال کرتے ہیں یہ اب کرنے لگ گئے ہیں. یہ جو اب ان کو احساس ہو گیا ہے کہ جیسے آپ نے بھی بتایا کہ صرف سعودی عرب سے اور دبئی سے کچھ تھوڑے بہت پیسے ہیں، بہت بالکل تھوڑے آئے ہیں، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد ان کو آئل فیسیلٹی مل جائے گی، سعودی آئل فیسیلٹی مل جائے گی. لیکن اس کے باوجود بات چیت چل رہی ہے، اور جتنے بھی پیسے ان کو ملتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ قرض مل رہا ہے، یہ ان کو واپس دینے پڑیں گے، اس پر انٹرسٹ دینا ان کو پڑے گا. اور سارے جو اعداد و شمار ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی ریٹنگ کم ہوتی جا رہی ہے، شرح نمو کی ریٹنگ کم ہوتی جا رہی ہے، افراط زر کی جو وہ ہے جو ریٹ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. تو اس وقت جو انہوں نے جو سنبھالنے کی کوشش کی ہے اس میں خاصے یہ ناکام ہو رہے ہیں، اور ابھی تک یہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا پائے کہ یہ واضح طور پہ کہیں کہ اچھا یہ فرض کریں، یہ کہہ دیں ہم IMF کے ساتھ جا رہے ہیں جیسے آپ نے کہا، لیکن اس وقت جو مسائل ہیں وہ 2-3 ہیں، اور بنیادی طور پہ وہ یہ ہیں کہ ڈالر کا ریٹ کتنا ہوگا، فسکل ڈیفیسٹ جو ہے خسارہ ہے وہ کتنا ہوگا، اور آگے کس طرح جانا چاہیے. IMF ان پر یقیناً سختی کرے گا اور کہے گا کہ بھی یہ آپ پورے کریں، اور ان کو پورا حق ہے. بلکہ یہ بات بھی صحیح ہے کہنے کی ہے کہ IMF قصوروار نہیں ہوتا پاکستان اور اقتصادی مسائل کے حوالے سے. جو قصوروار ہوتے ہیں وہ حکومت ہوتی ہے کہ وہ ایسے پروگرام میں کیوں جاتی ہے. اور میرے خیال سے یہ ایک طرح سے اچھا پہلو ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اب دیکھ رہے ہیں، نیگوشیٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ واضح بتائیں، کھل کر بتائیں اور آگے بڑھیں. ایشو ہو گیا کہ انسرٹینٹی IMF کے معاملے میں جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ اس نے کمپاؤنڈ کیا ہے، جو کنفیوژن ہے. اس کے علاوہ کون سے ایشوز ہیں جس پہ کہ انہیں کوئکلی کام کرنا چاہیے تھا یا یہ کر سکتے تھے، جو کہ ہماری اکانومی کے لحاظ سے کرٹیکل ایشوز ہیں IMF کے علاوہ جو کہ نہیں کیے گئے ہیں؟ جی دیکھیں، ان کے ابھی تک اقتصادی کوئی پروگرام آیا ہی نہیں ہے، کوئی پالیسی آئی نہیں ہے. ایک منی بجٹ انہوں نے دیا تھا اگست ستمبر میں، اس کے بعد اس کے کچھ پہلو ان کو واپس لینے پڑ گئے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جنوری کے میں جائیں گے اور مزید ٹیکسز لگائیں گے. اب جہاں پہ افراط زر بڑھ رہا ہے کیونکہ ڈیویلیویشن ہو گیا، وہاں مزید ٹیکسز لگائیں گے، انٹرسٹ ریٹ بڑھتا جا رہا ہے. تو ابھی تک جو کچھ ہوا ہے، اور میرے خیال ہے یہ بھی ضروری ہے کہنا، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں اس میں PTI کا کوئی قصور نہیں ہے اور اس حکومت کا کوئی قصور نہیں ہے کہ انہوں نے اس طرح کے مسائل پیدا کیے. یہ بات بھی صحیح ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ اگر یہ کہیں کہ ہم بس آتے ہی سب کچھ صحیح کر دیں گے، 100 دن دیں، گزر چکے ہیں. اب مثال کے طور پہ اب اقتصادی پالیسی کیا نظر آتی ہے؟ یہ کہتے ہیں انہوں نے ان کا اعلان تو یہ تھا کہ ہم اتنے سارے گھر بنائیں گے، ہم اتنے سارے روزگار دیں گے. لیکن آپ آج کا اخبار کھولیں، اس میں آٹو موبائل انڈسٹری کہہ رہی ہے لوگ فارغ ہو رہے ہیں. آپ دوسری صنعتیں دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں گیس نہیں مل رہی، ہمارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. بجلی کے نرخ بڑھتے جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ اب دوسرے جو ممالک کے سامنے بڑھ نہیں پا رہی. تو اس طرح کی جو اصل مسئلہ جو آ رہا ہے نا، وہ آ رہا ہے لیڈرشپ کا، وہ آ رہا ہے ایک ڈائریکشن کا، ایک حکمت عملی کا،
تو وہ ہے کیا؟ وہ پی ٹی آئی خود بنائے گی، ان کی حکومت ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جس نیشنل اکنامک پلان کی انہوں نے بات کی تھی، قومی اقتصادی پلان جو ہے وہ آئے گا، اسد عمر صاحب نے کہا تھا، اور وہ ہم قوم کے سامنے رکھیں گے جس سے کہ ڈائریکشنز پتہ چل جائیں گی کہ کدھر کیا کیا ہونا ہے. وہ آنا چاہیے تھا، وہ اب تقریباً 5 مہینے ہو گئے لیکن نہیں آیا. کیونکہ ہم ایک ایسی فیز کے اندر ہیں جہاں پہ فوری فیصلے کرنے کی ضرورت ہے، تو ہم اس بات کو بہت آگے لمبا نہیں لے جا سکتے، اور اولین ترجیح ہمیں یہی کرنی پڑے گی کیونکہ ایک کرائسس ہے ایک کرنٹ اکاؤنٹ کا، اس کو سے ڈیل کرنے کے لیے اس کا جو پروسیس ہم، اور یہ میں نے کہا کہ یہ حتمی جو ڈیڈ لائن ہے جب تک یہ فیصلے ہو جانے چاہیے وہ 30 ستمبر ہے. وہ کیا اقدامات ہو سکتے ہیں ریونیو سائڈ کے اوپر، ایکسپینڈیچر سائڈ کے اوپر اور فائنینسنگ سائڈ کے اوپر، تینوں سائڈ کے اوپر مختلف کیا آپشنز ہو سکتے ہیں، یہ ہم نے بنا کے کل رات کو ہماری 2 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی ہے پرائم منسٹر کے ساتھ، ہم نے ان کے ساتھ شیئر کی ہیں. وہ فائنلائز کرنے کے بعد ہم لے کر جائیں گے کابینہ کے پاس. کابینہ جس وقت ہے کہ اپروو کر دے گی کہ یہ چیز جو ہے اب آپ لے کے پارلیمان کے پاس جا سکتے ہیں. پارلیمان کے پاس آئیں گے تقریباً آپ سمجھ لیں مڈ سپٹمبر تک ہمیں پارلیمان کے پاس آنا پڑے گا اگر ہم اینڈ آف سپٹمبر تک ڈیسیشن لینا چاہتے ہیں. ابھی تک کچھ بھی نہیں پتا کہ یہ حکومت کیا کرنا چاہتی ہے اقتصادی طور پر، اس کے سوائے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت بہتر کر دیں گے. امید ہے، یقین ہے، ضرور کریں، اچھی باتیں کرنا چاہیے، لیکن کس طرح کریں گے نا؟ آپ دیکھیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کم ہو گیا ہے. چین سے جو سارے پیسے آتے تھے سی پیک کے نام پہ وہ آہستہ آہستہ کم ہوتے جا رہے ہیں. اب اس سال جو ہے پچھلے 5 مہینے جو چلیں سی پیک پہ کوئی خرچہ نہیں ہوا، بہت ہی کم ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا بھی دیکھ رہا ہے کہ پاکستان کرنا کیا چاہ رہا ہے. اور جب آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب گئے تھے چائنا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو پیسے دیں گے لیکن آپ اپنے مسائل خود صحیح کریں. وہ مسائل صحیح نہیں ہوئے، وہ مسئلے ویسے کے ویسے ہیں. اور جب تک یہ مسائل خود اندرونی طور پر یہ حکومت صحیح نہیں کرے گی تو نہ باہر سے پیسہ آئے گا، نہ IMF سے کوئی معاہدہ ہوگا، نہ اب یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ورلڈ بینک، یہ سارے ادارے جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں ہم حکومت کو، پاکستان کی حکومت کو اس وقت پیسے دینے کے لیے تیار ہیں جب IMF کے ساتھ کچھ بات بنے گی یا کم از کم کچھ بات طے ہوتی ہوئی نظر آئے گی. تو یہ بہت ساری چیزیں ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہیں. تو یہ بتائیں تو صحیح کہ کیا کر رہے ہیں. اور اس میں امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ جو ہمارا ایکسپورٹس کی گروتھ ہونی ہے وہ، اور پھر ہمارے جو اور کرٹیکل ایشوز ہے، سرکولر ڈیٹ کا ایشو جو ہے وہ اپنی جگہ پھر مزید بلون کر رہا ہے. ہماری جو اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں اس میں بھی کوئی فاسٹ کوئی ریمیڈیل ایکشن نہیں ہوا ہے، وہ ویسی کنٹینیوسلی بلیڈ کر رہی ہے 5 مہینے. تو شاید پیس جو ہے وہ بہت سلو ہے. نہیں دیکھیں، آپ نے ایک بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا سرکولر ڈیٹ کا. آپ کو یاد ہوگا جب اسحاق ڈار اور نواز شریف کی حکومت آئی تھی 2013 میں تو انہوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہم بجلی کا مسئلہ حل کریں گے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم آتے ہی سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ حل کریں گے. وہ انہوں نے چند ہفتوں کے اندر کر دیا تھا کیونکہ انہوں نے کہا تھا یہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں. اب دیکھیں اب سرکولر ڈیٹ جو ہے میں بالکل مانتا ہوں کہ یہ PTI نے نہیں بڑھایا، یہ پہلے سے چلتا آ رہا ہے، پچھلے 2-3 سالوں سے چلتا آ رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے. لیکن جب آپ کو حکومت مل گئی ہے، آپ کو معلوم ہے کیا مسائل ہیں، آپ ان سے ڈیل کریں. سرکولر ڈیٹ کا کوئی نام ہی نہیں لیتا، اسد عمر کہتے ہی نہیں. اور اس وقت $1 ٹریلین ہو گیا. جب نواز شریف کی حکومت کو ملا تھا تو اس وقت $400 بلین کا تھا، تو اس سے 3 گنا زیادہ ہو گیا. کوئی پروگرام نہیں ہے، کس طرح کریں گے، کب کریں گے، کیسے کریں گے. تو یہ ایک چیز ہے. ایکسپورٹس کس طرح بڑھائیں گے؟ ڈیویلیویشن سے ایکسپورٹس نہیں بڑھتی، تھوڑی بہت بڑھتی ہیں لیکن اس کے ساتھ اور بھی مسائل ہوتے ہیں. تو کوئی ڈائریکشن، جو اصل بات جو ہے نا کہ اس کو چلانے کے لیے، اکانومی کو چلانے کے لیے کوئی صحیح شخص ابھی اس وقت سامنے نہیں آیا، اور فائنانس منسٹر بالکل ناکام رہ گئے. بہت بہت شکریہ جناب اکبر ذیلی ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے نئے سال کی خوشگوار دعاؤں تمناؤں کے ساتھ. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.